वकार अब्बासी साहब, एहतशाम, जावेद, बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं। मेरे लिए ये गुड लक है कि मैंने अपनी हमारे सब यहाँ बैठे हैं, मेरी तारिक चौधरी साहब, मेरी गुड लक ये है कि मैंने सियासत का आगाज़ जो किया तो पता नहीं क्यों मैं मीडिया में आ गई। हालांकि मैं बहुत एक शाय, बहुत एक जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी बहुत छोटी एज थी, बहुत शाय सी, बहुत एक होता ना कि बिल्कुल कॉलेज से निकल कर वहाँ पहुँच गई थी। तो मुझे आई डोंट नो कैसे अल्लाह पाक ने मुझे मीडिया में भेज दिया और उसके बाद से मीडिया है और मैं हूँ। मुख्तलिफ आज अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मेरी पार्टी की जो है ये मेरी क़यादत का मुझ पर एतमाद है कि मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है। पर अदरवाइज़ मैंने इतने साल मीडिया के साथ ही गुजारे हैं। सो मुझे मीडिया अपनी फैमिली, ये डायलॉग नहीं है ना एक रस्मी जुमला है, वाकई मीडिया मेरी फैमिली है और मुझे अपनी फैमिली को इतना टाइम मैं नहीं दे पाती जितना टाइम मेरा मीडिया के साथ और इन कैमरों के साथ आप सब लोगों के साथ गुजरता है। खुशी है कि मुझे आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में आने का मौका मिला। प्रेसिडेंट साहब ने भी, सेक्रेटरी साहिबा ने भी, बाकी लोगों ने भी जो चीज़ें मेरे नॉलेज में लाई हैं वो यकीनन पहले तो खुशी की बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स वो मीडिया टाउन का हो या ग्रांट्स की हो, मुख्तलिफ मेरी जमात के अलावा जितनी भी जमातों की हुकूमत आई उन्होंने या तो फंड्स बंद किए या कम किए। मुझे खुशी है कि मेरी जमात जब जब आई है वो हमेशा मीडिया फ्रेंडली जमात है, मीडिया फ्रेंडली हुकूमत होती है और हम कोशिश करते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं उनको उनकी जो पेशा वराना जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उसके अंदर जितना उनको फैसिलिटेट किया जा सके ये करना चाहिए। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं होता। जो पहले तो जो जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड के हवाले से मुझे एक जो बुरी खबर मिली कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी तरफ से फॉरवर्ड की जाती हैं वो 4-4, 6-6 महीने जो है वो प्रोसेस नहीं होती। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसको नोट कर लिया है और जाते ही इसको टेकअप करूँगी। ये नहीं हो सकता। मैं एक डेडलाइन जो है वो महकमे के साथ, अभी मैं खुद नहीं करना चाहती, फिर वो कहेंगे मैडम आपने हमें नहीं पूछा था, क्योंकि मैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की पेस है उसको मैच करना मेरे लिए और जो मेरे महकमे की पेस है उसको मुझे मैच करना जो है वो ज़रा थोड़ा चैलेंजिंग काम है, बट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर हम बाकायदा एक डेडलाइन बनाएंगे कि कितने दिनों के अंदर ये एप्लीकेशन को प्रोसेस हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर किसी की कोई ज़रूरत है और ज़रूरत जो है वो आके चली भी जाए और अभी तक एप्लीकेशन की प्रोसेस ना हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इसकी जो आपका मीडिया टाउन है फ़ेज़ 2, जैसे हम पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कुछ दिन पहले उसका विज़िट भी किया। कुछ इसके अंदर प्रोसीजर प्रॉब्लम्स थे जो शायद किसी की नज़र से कभी नहीं गुजरे, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है और हम एक नया फ़ेज़ जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से लेके आ रहे हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका खुद अनाउंस करना है तो मैं उस हवाले से ज़्यादा अनाउंसमेंट तो नहीं कर पाऊँगी, बहरहाल उसका फ़ेज़ 2 जो है वो भी हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो मीडिया टाउन है यकीनन मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तादाद अब सहाफ़ियों की, ख़ास तौर पे यंग जर्नलिस्ट जो हैं, ख़वातीन और हज़रात, दोनों जिस तेज़ी से उनकी एनरोलमेंट हो रही है, फ़ेज़ 2 जो है वो एक मस्ट है, उसको होना चाहिए। दूसरा तारिक साहब ने मुझे बताया जो मेट्रो स्टेशन है उसकी जो एक्सेस है मीडिया टाउन तक, ये बड़ी जस्टिफाइड चीज़ है और हमारे साफ़ी हज़रात जो है जो मीडिया टाउन में रहते हैं उनको मेट्रो जैसी सहूलत जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसको टेकअप करते हैं। दूसरी बात यह है कि एंडोमेंट फ़ंड के हवाले से भी मैंने जो है वो महकमे का चार्ज लिया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने और सुनने को मिली। जो पहले एक सबसे अफसोसनाक बात होती है ना कि बात शुरू होती है कि जी हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना वो कहते हैं नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता, हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है और उस तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। मीडिया बहुत तेज़ मीडियम है, एक एक टिकर के साथ जो है वो हुकूमत जो है वो उसकी भी दौड़ लगती है और बाकी महकमे जो हैं वो भी अंडर जो है वो सर्वेलेंस आते हैं। जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कोई कैबिनेट की अप्रूवल के साथ आपकी ग्रांट रोकी गई क्योंकि आपने खबर कुछ ऐसे लगाई थी। मैं कभी आपसे कोई खबर रोकने के लिए नहीं कहूँगी, ये मेरा अपने आप से भी वादा है, सिवाय इसके कि जहाँ पे खबर बिल्कुल गलत है
یا جہاں پر خبر جو ہے وہ کسی پروپیگنڈا سیل کی جو ہے وہ تحت اگر آئی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ خبر ایسے نہیں ہے، یہ خبر غلط ہے. اور ہمارے جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ کرسپ اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خبریں جو ہیں ان کی جگہ ذرا کم بنتی ہے. اب میری چیف منسٹر جو ہے وہ کوئی 12 سے 16 گھنٹے سم ٹائمز 18 گھنٹے بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایک دن میں ان کی 6 7 8 میٹنگز بلکہ اس سے سم ٹائمز زیادہ بھی ہوتی ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی کون سی خبر کو جو ہے وہ کون سی خبر آگے بھیجوں، کون سی خبر جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لوں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے صوبے ہیں کہ ہمارے اس وقت ملک کے اندر مختلف گورنمنٹس ہیں جو ہر ایک صوبے کے اندر مختلف ماڈل آف گورننس ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے. اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں یہ ان کے یقین اچھا بھی ہوتا ہے ویسے ایک طرح سے کہ آپ کے اندر ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، بہتری کا مقابلہ، عوام کو ریلیف دینے کا مقابلہ، جتنی گورننس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کا مقابلہ. لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پورے پاکستان میں اگر آپ کو کوئی صوبائی حکومت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے. وہ ابھی ان کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں اور اس 2 مہینے کے اندر 64 لاکھ خاندانوں میں نگہبان رمضان پیکج کو پہنچانا ہو، یا وہ ایئر ایمبولینس جو 2004 سے چلی ہوئی ہے لیکن پاکستان پنجاب میں کبھی پہنچی نہیں تھی، وہ انشاءاللہ تعالی جون میں پنجاب کے اندر آ رہی ہے اور وہ ایمبولینس فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام کرے گی. جو غریب مریض ہیں جن کو فوری طور پر کسی بڑے ہسپتال میں، اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں، وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں جائے بغیر بھی اگر اتنا کہہ سکوں گا، جو کارڈیک کے پیشنٹس ہیں، کسی کے اسپائن کا کوئی بہت زیادہ ایشو ہے، کوئی برن کا کسی کا وہ ہے، تو یہ مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک میکنزم کو ڈیولپ کیا گیا ہے جن لوگوں کو شفٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ابھی بہت ساری چیزیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی جن کا وہ اناؤنسمنٹ فرما چکی ہیں، اور تمام اقدامات یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ فائل میں نہیں ہے، وہ آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ابھی سے آپ کو اس کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، وہ کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل وہ بننے جا رہا ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرگودا میں ایک کارڈیک ہاسپٹل کو بڑا بیچا گیا اور کہا گیا جی کارڈیک ہاسپٹل میں نے بنا دیا ہے. وہ بھوت بنگلہ جو ہے وہ ہم نے دکھایا آپ کو جب چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئیں، اور اب اس وقت جو ہے وہ کارڈیک جو ہاسپٹل ہے اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ 1 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد نواز شریف ITCT ہے، دستک پروگرام ہے جو بہت جلد انشاءاللہ اس کو چیف منسٹر صاحبہ لانچ کریں گی، جس کے اندر 10 بیسک فیسلٹیز جو ہیں، جو ورکنگ ویمن ہیں یا جو آپ لوگ بھی جو مرد حضرات ہمارے کام کرتے ہیں ان کو بہت بہتر سے معلوم ہے کہ اگر آپ نے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، کوئی شادی کی رجسٹریشن ہے، کوئی ڈیورس کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ٹوکن ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، اس کو لینے کے لیے آپ کو چھٹی کرنی پڑتی ہے دفتر سے، اور آپ کو جا کر جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر یہ اس پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پروگرام دستک جو ہے یہ اس سے آپ ایک ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر آپ آرڈر کریں گے، اور اس آرڈر کے اوپر پنجاب کی حکومت جو ہے وہ گھر کے اوپر یہ تمام 10 فیسلٹیز جو ہیں یہ ڈیلیور کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ فری وائی فائی جو پہلے بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں شروع کیا گیا تھا، اس کو جو بہت نیا پاکستان بنانے والی حکومت تھی جنہوں نے تبدیلی لے کے آنی تھی، تبدیلی ان کی گالی گلوچ کی چل رہی ہے، وہ تو ویسے ہی ایز اٹ از لیپ ٹاپ بھی وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، لیکن وائی فائی انہوں نے بند کر دیا، اور اس وائی فائی کو دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور کے اندر، تو اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے. اس طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں، میں گنوانے لگوں گی تو شاید جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہو جائے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اب اس وقت چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک طرف تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس ہے، اور جب ان کی پرفارمنس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر بدتمیزی کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. KPK بہت دل کے قریب ہے ہمارے، خیبر پختونخوا اور پختون بھائی ہمارے جو ہیں بہت غیرت مند قوم ہے، بہت ان کی روایات بہت سٹرونگ ہے خواتین کے حوالے سے، باقی جو ہے وہ مختلف حوالوں سے، لیکن ایسا چیف منسٹر ملا ہے ان کو جس کا حلیہ بھی غنڈوں جیسا ہے،
جس کی زبان بھی بدماشوں جیسی ہے اور جس کو شاید اس کا دماغ جو ہے وہ بھی بات کرتے ہوئے اس کا کوئی سٹاپر نہیں ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے. مجھے پہلے تو میں چیف منسٹر جو ہے کے پی کے کا, ان کے فیملی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے. میں ان کی والدہ صاحبہ کے لیے, میں ان کی بیگم صاحبہ کے لیے, ان کی بہنیں اور بیٹیاں اگر ہیں تو میں ان کے لیے بھی میں بہت نیک جذبات رکھتی ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو صبر دے. جس طرح کی زبان وہ خواتین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف وہ استعمال کریں, بیکاز وہ کر نہیں سکتے, ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں چیلنج کر رہی ہوں کہ مجھے کے پی کے کی حکومت کوئی ایک منصوبہ بتائے جو انہوں نے کے پی کے عوام کے لیے جو ہے وہ آج تک کیا ہے. 10 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے اور جو کہتے تھے نا سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی, وہ آج بھی دریاؤں کو پار کرنا ہو یا آج بھی مشکل جو ہے وہ جگہوں پر جانا ہو, وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں, قومیں بھی نہیں بنی اور سڑکیں بھی نہیں بنی. اب یہ کون سی قومیں ہیں جو بغیر سڑکوں کے بنتی ہیں, جن قوموں کو بغیر سڑکوں کے اسکولوں میں جانا ہے, وہ قوم کیسی قوم بنے گی جو بغیر سڑکوں کے جو ہے وہ ہسپتالوں میں جائے گی؟ وہ کیسی قوم بنے گی جہاں آج بھی بچیاں, میں نے وہ کلپس آج بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ ڈولیوں کے اوپر, وہ چھوٹی چھوٹی اتنی خوفناک ڈولیاں, اور وہ یاد ہے ڈولی کے اوپر وہ ایک پچھلی عید پہ غالباً جو ہے وہ ایک ریسکیو بھی آپریشن کرنا پڑا جہاں پر وہ ڈولی لٹک رہی تھی اور نیچے جو ہے بہت بڑی کھائی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں اور وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا گفتگو کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں. اچھا پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیا پہنیں گی, یہ سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت ملک کے اندر. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کھڑی کیسے ہوئی ہیں, وہ بیٹھی کیسے ہوئی ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی. ہمت ہے تو بات کرو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج تک صوبہ پنجاب کو کیا دیا, آپ کیا دے رہے ہیں. میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں جب نگہبان رمضان پیکج شروع کیا پنجاب حکومت نے تو پہلے اس پہ کرٹیسائز کیا. بیرسٹر صاحب فوراً آئے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو مطلب گھروں پہ جا کے آپ بھکاری بنا رہے ہیں, حالانکہ کسی کی لائن نہیں لگی, کسی کو دھکے نہیں پڑے, ہر ایک کو اس کے گھر کے اوپر وہ ہیمپر پہنچا. اور پھر جب پتہ چلا کہ بہت تیزی سے بہت کامیابی سے یہ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کریں گے کہ ہم 10,000 روپیہ جو ہے وہ دیں گے ایز رمضان پیکج. اس کے بعد معافی مانگ لی, رمضان کے آخری دنوں میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں. اس کے بعد ایئر ایمبولنس کی باری آئی تو ایئر ایمبولنس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا پہلے, پھر اس کے بعد خود کہہ دیا کہ ہم بھی جو ہے وہ کے پی کے ایئر ایمبولنس لائے گی. مجھے بہت خوشی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کے پی کے حکومت کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اگر عقل کی بات اور اگر عقل کے پروجیکٹس کہیں سے مل رہے ہیں ان کو بالکل اڈاپٹ کرنے چاہیے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی حق ہے ان کو ایئر ایمبولنس ملے, ان کا حق ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ رمضان پیکج ملے, ان کا حق ہے ان کو دستک جیسے پروگرام ملے, ان کو فری وائی فائی ملے, ان کو کینسر ہاسپٹلز ملے, ان کو کارڈیک ہاسپٹلز ملے. لیکن آپ جو ہے وہ پھر آپ مکر جاتے ہیں. ایک طرف 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض ہے ہمارا کے پی کے کا صوبہ, وفاق سے جو ہے وہ جہاں پہ مدد کی درخواست کی جاتی ہے وفاق اپنی مدد کی درخواست کو ان کی جو ہے وہ بالکل ٹیک کیئر کرتا ہے. لیکن یہ جو زبان درازی کا ایک کلچر ہے ہمارے مخالفین کا, انفارچونیٹلی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی لانی تو تھی, وہ تو تبدیلی جو لائے سو لائے, وہ پورے ملک نے بھگت لی, آج بھی بھگت رہے ہیں ہم. لیکن وہ تبدیلی جو یہ ایک گندگی اور گھٹیا پن کے کلچر کے ساتھ چل رہی ہے, یہ تبدیلی نہیں چلے گی. اور یہ بدتمیزی سے مریم نواز شریف صاحبہ کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا تو حال وہ یہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا. آج بھی وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب, میں چھوڑوں, وہ اندر بیٹھ کے جیل میں بھی ایک موصوف کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں, میں فلانے کو بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا. اب وہ جو ہے وہ کے پی کے صوبے کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر. تو یہ ابھی 9 مئی جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے, دوبارہ ایک برسی ہونے والی ہے. میں تو برسی کہتی ہوں اس کو, برسی ہے ہمارے لیے, بیکاز اس سے زیادہ خوفناک تکلیف دہ دن پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی ان کے پلان ہی نہیں ختم ہوتے. پاکستان میں تباہی کے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جن کی گھڑیاں یہ بیچ کے کھا گئے تھے, ان کو لے کے آئے اسلام آباد میں. آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جو ہے انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ سعودی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انڈر دا پائپ لائنز ہے, بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے بھی. سعودی عرب اس وقت تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب.
ہم دھکے کھا رہے ہیں, ہم جگہ جگہ جا کر پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھو, کبھی آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ٹیلی فون کرو, پھر آئی ایم ایف پہ یہ سو مت سو کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ. یہ جو حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار, 1971 ان کو بہت یاد آتا ہے, بہت خوشی سے 71 کی مثالیں دیتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ محب الوطنی کی بات ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے, پولیٹیکل پارٹیز بعد میں آتی ہیں, پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور آپ پاکستان کا کچھ بھلا ہونے لگتا ہے اس میں رکھنا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس سے اگر آپ کی جو ہے وہ ہمت نہیں, وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی آپ کے اگر, تو اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں, ہم چڑھائی کر دیں گے. آپ کو غلط فہمی ہے, جن سہولتوں کے انڈر آپ چڑھائیاں کرتے تھے نا اسلام آباد میں, وہ سہولتیں اب آپ کو میسر نہیں ہیں. اور یہ اس قسم کا کوئی مارکہ آرائی کرنے سے گریز کرنے میں درخواست نہیں کر سکتی ہوں. خیبر پختونخوا کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترقی کی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پروجیکٹس کی ضرورت ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خوشحالی کی ضرورت ہے. برائے مہربانی تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی نکال دیں, یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی سن لیں, ان کی جو ہے وہ ان کی بھی داد رسی کر لیں. یہ بدتمیزی کرنے سے, مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ زبانی جملے بولنے سے, ان کی توہین کا جو ہے وہ ارادہ کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کی توہین نہیں ہو رہی. ایک تولی امین گنڈا پور صاحب, آپ کی تربیت پہ سوال اٹھ رہا ہے, آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو رہا ہے, اور دوسرا خیبر پختونخوا کے مقدر کے اوپر جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے, وہی جنگل آباد جس کو کہتے رہے, اس کو پھر آخر امپلیمنٹ کرنا پڑا. اور آج اگر خیبر پختونخوا کا کوئی ایک پروجیکٹ نظر آتا ہے تو وہ وہی میٹرو ہے, جو علیحدہ بات ہے کہ چلتی جو ہے وہ کم ہے اور جلتی زیادہ ہے, لیکن ایک ہی پروجیکٹ ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. سو میری گزارش یہ ہوگی کہ مقابلہ کریں پرفارمنس میں, مقابلہ کریں قابلیت میں, مقابلہ کریں پبلک ایکسیپٹنس میں. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی صرف 2 مہینے کی حکومت نے اپنا اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام میں, کہ آپ نے وہ ضمنی الیکشنز کے اندر ان ریزلٹس کو بھی دیکھا کہ جہاں پر جو اب مار دو, پیٹ دو, فساد, جلا دو, وہ لوگ جو ہیں وہ اب مزید یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیے اپنی وہ خوشحالی چاہتے ہیں جو 2017 میں وہ دیکھتے تھے, آٹے کی وہ قیمت چاہتے ہیں جو 2017 میں تھی. اور یہ جو 20 کلو کا تھیلا ہے پنجاب میں 800 روپے کی کمی ہوئی ہے اس 20 کلو کے تھیلے میں. یہ معجزہ نہیں ہوا ہے, یہ انتظامی بہتری ہے. یہ تمام وہ اقدامات ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے جس کے ذریعے 800 روپے جو ہے, اور ادارہ شماریات نے کل جو رپورٹ جو ہے وہ دی ہے, جس کے اندر میں نے بھی گزارش کی تھی جو میڈیا کے ساتھ, جس کے اندر آلو کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے, پیاز کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے, سبزیوں کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کمی کو مزید جاری رہنا ہے. جب تک عام آدمی کی زندگی میں آسانی نہیں آتی, چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ بالکل ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ کوئی اف اینڈ بٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اینڈ پہ جو آپ کے مسائل ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی, میں وہ پہلے بھی مجھے ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ میڈیا کے لیے جتنی بھی سہولیات کریٹ کی جا سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے, بیکاز یہ حکومت کا فرض ہے. اور جو بھی آپ کے یہ مسائل ہیں جو تو میرے محکمے کے لیول پہ ہیں وہ میں خود ہی انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گی, اور جہاں پر چیف منسٹر صاحبہ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے وہ پہلے ہی مجھے گو ہیڈ دے چکی ہیں, لیکن ان کے نالج میں ضرور لے کے آؤں گی. اور میں یہ بات بڑی اس وقت سہولت سے کہہ سکتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کو جو آپ کے جائز مسائل ہیں جب میں ان کے سامنے پیش کروں گی تو اس کے اوپر فوری طور پر وہ مجھے عمل درآمد کا حکم پہلے بھی دیتی رہی ہیں, اب بھی دیں گی. اور آخر میں دوبارہ بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا مجھے بلانے کے لیے, اور آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بہت مزہ آتا ہے, بہت اپناپن آپ لوگوں سے محسوس ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ جاوید میں آپ کو میں باری باری سب لوگوں کو موقع دوں گی, جن نے سوال پوچھنے وہ بس ہاتھ کھڑا کریں, تو ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کرنا پلیز. جی جاوید.